मजहबी अकलियत शहरी हैं उनको कौन कौन से चैलेंजेस हैं? वैसे तो मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं, सभी शहरी जो हैं वो मोस्टली जो है वो किसी न किसी जो है वो राइट की प्रोविजन के हवाले से जो है वो मुंतज़िर है कि मजहबी अकलियतों को जो दरपेश मसाइल हैं उनके हल के लिए और उनकी तामीर व तरक्की के लिए यूथ को है वो ऑन बोर्ड लिया जाए। हम जैसे सिर्फ यूथ की बात किया, यूथ के साथ वुमेन्स जो हैं वो भी काफ़ी इसमें इसका किरदार है। और सबसे अहम जिससे कि नज़र छुपाना भी ठीक नहीं है, हम समझते हैं कि वो है मिस यूज़ ऑफ ब्लास्फेमी का। ये बताइए कि क्या माइनॉरिटीज़ को तालीम और बिजनेस में बराबरी दी जा रही है या नहीं? जैसे कि आपने बताया सबसे पहला जो चैलेंज है वो फैमिली लॉज। शाम 7 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले जो है वो शादी पुराने कानून के मुताबिक जो है कानूनन जुर्म है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट उम्मे कुलसूम और आपको दिखाओ न्यूज़ डिजिटल के TCN पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं। नाजरीन, आज का मौजू हमारा पाकिस्तान में मजहबी अकलियतों के मसाइल के बारे में है। क्या उनको बराबर शहरी हकूक हासिल हैं? क्या उनके लिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात काफ़ी हैं? क्या वो अपने मजहबी और सकाफती शनाख्त के साथ अपनी ज़िंदगी आज़ादाना तरीके से गुजार सकते हैं? इसी मौजू पर आज हमारे साथ मौजूद हैं हारून सरदियाल, जो कि एक मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, साथ ही वो मजहबी अकलियतों के सरगर्म कारकुन भी हैं और साथ में आपको मैं ये भी बताती चलूं कि वो एक फेथ एनवायरमेंटलिस्ट भी हैं। आज इन्हीं मौजू पर हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि माइनॉरिटीज़ को मुआशरे में किन किन मुश्किलात, किन किन चैलेंजेस का सामना है और इनके हल के लिए क्या क्या इक़दामात ज़रूरी हैं। तो अपनी इस एपिसोड और अपनी इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और अपने गेस्ट को अपने पॉडकास्ट में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, कैसे आप? ठीक है हारून साहब, ठीक है। हारून साहब, सबसे पहले ये बताइए कि बहसियत पाकिस्तानी जो मजहबी अकलियत शहरी हैं उनको कौन कौन से चैलेंजेस हैं? प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, पर ऐसे कौन से काम हैं जो आप लोग चाहते हैं कि पहले हल होने चाहिए या अब हो रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया ऑन बिहाफ ऑफ माई रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान। जो है मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हवा के दोष पर और जो कायरीन हैं और नाजरीन हैं उनके लिए मजहबी अकलियतों को दरपेश मसाइल और उसके हल के सिलसिले में आज आपने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है। मैं आपको, आपकी क़यादत को, आपकी टीम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। और जहाँ तक बात है एक पाकिस्तानी मजहबी अकलियती शहरी होने के नाते जिन मसाइल से हम दो चार हैं, वैसे तो मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं, सभी शहरी जो हैं वो मोस्टली जो है वो किसी न किसी जो है वो राइट की प्रोविज़न के हवाले से जो है वो मुंतज़िर हैं। लेकिन जहाँ मजहबी अकलियतों की जो पाकिस्तानी शहरी हैं, जिसमें हिंदू हैं, मसीही हैं, सिख भाई, कैलाशा और पारसीज़ जो है और ये सब कम्युनिटीज़ यहाँ मौजूद हैं, उनमें हमें जो सबसे पहले जो हम चाहते हैं कि फ़र्स्ट प्रायोरिटी पर कि जिसको हल किया जाए वो हमारे आइली कवानीन या फैमिली लाज हैं। अच्छा। कि जिस तरह मुस्लिम फैमिली लॉ के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान में 1960s में यानी अर्ली डेज़ में ही जो डिस्प्यूट है, फैमिली डिस्प्यूट है, उसको हल करने के लिए वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की जो हमारी सियासी क़यादत थी उन्होंने कवानीन बना दिए और आज जो है वो हमारी जो बहन बेटियां हैं उनको खुदा न खास्ता शादी के बाद कोई भी अगर ऐसे मसाइल से अगर वो दो चार होती हैं तो कवानीन की मौजूदगी की वजह से वो बड़ी आसानी के साथ अदालत को अप्रोच करते हैं और या फिर अब तो आपको इल्म होगा इस बात का कि ऑम्बड्सपर्सन ख़वातीन की हिरासगी के हवाले से भी वो भी देख रही है। IG की जो सपोर्ट से ऐसे इदारे तरतीब दिए गए हैं जो कि DRCs के नाम से होते हैं या और मसालियती इदारे, वो कवानीन की मौजूदगी में उनके रेफरेंसेस के ज़रिए मसाइल को हल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में रहने वाली जो हमारी मजहबी अकलियतें हैं उनके कवानीन या तो सैकड़ों साला कदीम हैं जो आज की तहज़ीब, सकाफ़त, जियोग्राफिक जो रियलिटीज़ हैं और ट्रेडिशंस हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ हैं, उनके साथ हम आहंग नहीं है। और या फिर ऐसे हैं कि वो पहले तो कुछ मज़ाहिब के कवानीन है ही नहीं है उन शहरियों के लिए और जिनके हैं भी तो उनके ROBs या रूल्स नहीं है, और जिन कवानीन के रूल्स नहीं है तो वो उस वक्त तक उन पर अमल दरामद जो है वो नहीं हो सकता जिस वक्त तक कि वो रूल्स जो है तरतीब ना दिया जाए। बारकैफ इसके साथ साथ जो है इक्तिसादी हालत और जो समाजी हालत है वो भी नागुफ्ता है, और ये सिर्फ उसी सूरत में सही होगी कि जब हमारी आवाम को उनको सबसे पहले
جو آئین کی جو 1973 کے جو آرٹیکلز 36 37 یا دیگر آرٹیکلز ہیں ان کی روشنی میں ان کو سب سے پہلے تعلیم کے مواقع جو ہیں وہ اسپیشل کیئر کے ساتھ، جس طرح کے پرنسپل آرٹیکل جو 37 ہے وہ اس بات کی طرف ہمیں جو ہے وہ سینسٹائز کرتا ہے کہ ولنریبلز کمیونٹی یا گراس روٹ لیول پر جو بہت کمزور طبقہ ہے، خاص طور پہ جو مذہبی اقلیتیں ہیں، ان کو تعلیم کے میدان پہ جو ہے وہ اسپیشل کیئر کے ذریعے جو ہے وہ سپورٹ کیا جائے، یعنی اس کو اسکالرشپس دی جائیں، ان کی دیگر جو ضرورتیں ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے، جن کا بھی ہم تفصیلاً انہی جو ہمارے چیلنجز ہیں ان پر گفتگو بھی کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اقتصادی حالت جو ہے وہ ہماری وہ ہے، اس کے کچھ کوٹاز ہیں جو مختص کیے گئے ہیں، اس پر عمل درآمد کو دیکھنا ہے کہ وہ کس حد تک ہیں، امپلیمنٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا۔ تیسرا جو سب سے اہم ہے کہ پولیٹیکل پارٹیسپیشن جو ہے، جب سے پاکستان وجود میں آیا 80s میں ملنے والی جو ہماری نشستیں ہیں اس میں پھر کئی دہائیاں گزرنے کے باوجود بھی تعداد تو ہماری اضافہ کرتے کرتے کہاں سے کہاں پہنچ گئی، لیکن نمائندگی جو ہے ود جینڈر بیلنس جو ہے یا وہ انشور تاحال نہیں کی گئی۔ اگر خواتین کو دیکھا جائے، یوتھ کو دیکھا جائے تو آج اس جگہ پر وہ بیٹھ کر ہمارے لیے منصوبہ بندی اور قانون سازی نہیں کر پا رہے جہاں پر اس کو کیا جانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ریلیز فریڈم ہے اس کے اعتبار سے ہمارے بہت سے چیلنجز ہیں جس کو ریاستی سطح پر ود کنسلٹیشن ود جو اسٹیک ہولڈرس، نان مسلم جتنی بھی مذہبی اقلیتیں ہیں ان کی لیڈرشپ ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ مذہبی لیڈرشپ، بلکہ جو سوسائٹی کے مختلف طبقہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے۔ پھر ضرورت ہے، اور ایک اہم چیلنج جو ہے وہ ہمارا یہ بھی ہے کہ ہمارا جو انٹریکشن اور جو کمیونیکیشن گیپ ہے وہ صحیح اور مناسب نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ مذہبی اقلیتوں کو جو درپیش مسائل ہیں ان کے حل کے لیے اور ان کی تعمیر و ترقی کے لیے یوتھ کو جو ہے وہ آن بورڈ لیا جائے، اور اس کو نہ صرف آن بورڈ لیا جائے بلکہ اس کی کمیونیکیشن نیشنل اور انٹرنیشنل فورم کے ساتھ جو ہے وہ بحال کی جائے، تاکہ ریاست کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی وہ بہت سی انفلوئنسز جو ہیں، وہ فائنانشیل ہیں، وہ ٹیکنیکل ہیں، وہ مارل ہیں، ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے ہیں، وہ پاکستان کی طرف اس کو لایا جائے۔ سر آپ نے جیسے صرف یوتھ کی بات کی ہے، یوتھ کے ساتھ ساتھ فیمیلز اور وومنز جو ہیں وہ بھی کافی اس میں اس کا کردار ہوتا ہے۔ چونکہ ابھی صرف میں چیلنجز کا ایک بلٹ کی صورت میں آپ کو اس کا ذکر کر رہا ہوں، ان ڈیٹیل انہی کویسچنز پر ابھی ہم نے گفتگو جو ہے وہ کرنی ہے، پھر اس میں یہ سب چیزوں پر ذکر خیر کروں گا۔ تاہم جو ہے وہ ان 4 چیلنجز کے جو علاوہ ہے وہ ہماری جو ہاؤسنگ جو ہماری جو پروویژن ہے یا فیسیلیٹیشن ہے اس کو بھی جو ہے وہ بڑے سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ مسائل ہیں کہ جن سے ہمارے جو کرنٹ جو ایشوز ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک سب سے زیادہ سنجیدہ اور سب سے اہم جس سے کہ نظر چھپانا بھی ٹھیک نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہے مس یوز آف بلاسفیمی لا۔ ہم اس پر بھی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنا جو کنسرن ہے وہ اپنے ریاستی اداروں تک ہم پہنچا سکیں۔ ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں بھلے اس کو اور زیادہ سخت سے سخت کر دیا جائے، لیکن اس کا جو مس یوز ہے اس کو روکنے کے جو اقدامات جو کہیں دکھائی نہیں دیتے، اور اس کی وجہ سے مذہبی اقلیتوں کو جو بڑے خطرناک جو چیلنجز ہیں، مسائل ہیں، وہ اس سے نبردآزماں ہیں اور ان کو کوئی دروازہ دکھائی نہیں دیتا، کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ وہ چند ایک ہیں مسائل، تو بیٹا بہت ہیں کہ جن کو زیر غور لانا چاہیے تاکہ ارباب اختیار اس پر کوئی نہ کوئی اس کی سینسٹائزیشن کے بعد اس پر کام کریں۔ بالکل۔ ہارون صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا سب سے پہلا جو چیلنج ہے وہ فیملی لاز، ٹھیک ہے، اس کی اویلیبلٹی نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے کیا بتانا چاہتے ہیں کہ کیا وہ کافی ہیں یا نہیں ہیں؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو سیکنڈ میجارٹی وہ مذہبی اقلیتیں ہیں، بالکل، اور پھر مذہبی اقلیتوں میں سب سے بڑی تعداد جو اس وقت جو ہے
چند ایک تھوڑے سے جو اعداد و شمار ہے اس کے مطابق جو وہ ہندو کمیونٹی بتائی جاتی ہے کہ تقریباً 80 لاکھ کے قریب جو ہے وہ پاکستان میں آباد ہیں، اور اسی طرح لگ بھگ تھوڑے سے چند لاکھ کی جو تعداد ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ مسیحی کمیونٹی، یعنی یہ دو کمیونٹی جو ہے وہ ملینز میں پاکستان میں آباد ہے. اور ان کے آئلی قوانین کو اگر آپ دیکھیں یا فیملی لاز کو دیکھیں تو کرسچن پرسنل لا یا فیملی لاز جو ہیں وہ 1869 میں ڈائیورس ایکٹ اور 1872 میں ان کا میرج ایکٹ وجود میں آیا. لیکن اس کا اگر آپ اس کے اسٹیٹس اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں کہ کس حد تک وہ پاکستان میں بسنے والی جو مسیحی کمیونٹی ہے ان کی جو فیملی ڈسپیوٹ ہے اس کو حل کرنے کی طرف فعال ہے یا نہیں، تو میرے خیال سے وہ 150 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے کہ وہ قوانین جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے مسائل جو ہیں ان سے دوچار ہے، اور اس میں وہ اس بات کی طرف ہماری غمرازی کرتی ہے کہ اس کو تھوڑا سا امینڈمنٹ کی صورت میں اس میں بہتری لانے کے لیے جو مسیحی کمیونٹی ہے ان کی، چاہے وہ مذہبی جو قیادت ہے یا سوشل اینڈ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں یا وہ جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں، ان کو آن بورڈ لے کر، جس طرح کہ نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن فار مائنارٹی رائٹس کا ایک ممبر بھی ہوں. 2012 سے لے کر ابھی تک اس پر مسلسل کاوشوں کے بعد اس وقت وہ لا منسٹری میں وہ بل کی صورت میں پڑا ہوا ہے جس میں ایک مشترکہ جو اس میں امینڈمنٹ ہے وہ پروپوز کی گئی ہیں کہ 150 سال گزرنے کے بعد بھی اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اس دور کے مطابق تو شاید ٹھیک ہوں لیکن آج کے مطابق وہ ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا اس میں تبدیلی آنی چاہیے. جس طرح کہ اس میں ہے کہ شام 7 بجے کے بعد اور صبح 6 بجے سے پہلے جو ہے وہ شادی جو ہے وہ پرانے قانون کے مطابق جو ہے وہ جو ہے وہ قانوناً جرم ہے. جبکہ آج کل تو تمام شادیاں ہوتی ہی رات کو شام کو، تو ہمیں اس طرف نشاندہی ہوتی ہے کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں اس میں اس کو تبدیل ہونا چاہیے. جس طرح کے اس قانون میں جو کہ 1.5 صدی پہلے تھا کہ جس میں بیٹیوں کی شادیاں جو ہیں وہاں جو قانون ہے اس میں 13 سال بیٹی کی اور ایک مسیحی بیٹے کی جو شادی کے قابل عمر ہے وہ 16 سال ہے. لیکن آج کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے وہ مسیحی ہوں یا عام پاکستانی شہری ہوں، مسلم ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ 18 سال سے عمر جو ہے وہ کم نہیں ہونی چاہیے اس کی میڈیکلی اور اس کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ بہت سے خطرات سے وہ لاحق ہو جاتے ہیں. تو چاہتے یہی ہیں ہم کہ اس میں بھی عمر کی حد جو ہے وہ 18 سال جو ہو گئی ہے، لیکن اسی قانون کی جو سب سیکشنز ہیں جو اس میں جو ہے وہ آج بھی جو کم عمری کی جو شادی ہے وہ اس کی اجازت پرانے قانون کے تحت ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ مکمل طور پر اس طرح کے جو سیکشنز ہیں ان قوانین میں اس میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اور بہت سی ایسی یعنی کہ پہلے اس قانون میں یہی تھا کہ ایک مسیحی کی شادی جو ہے وہ خدا نخواستہ جو ہے وہ کسی اور مذہب کے ساتھ بھی ویلڈ ہے، جبکہ ہم ایک ہیومن رائٹ اور مائنارٹی رائٹ ایکٹیوسٹ ہونے کے ذریعے ہم ایک دوسرے مائنارٹیز کے لوگوں کے ساتھ اپنی آواز ملا کر ہم آہنگ ہو کر ہم یہ مطالبہ پیش کر رہے ہیں کہ اگر یہ شادی مسیحی شادی ہے تو اس میں لڑکی اور لڑکا دونوں کا جو مسیحی ہونا قانونی طور پر ضروری ہے. لہٰذا اسی طرح کی اور بہت سی جو سیکشنز ہیں اس میں بہتری لا کر یہ ڈرافٹ جو ہے وہ ہماری جو وفاقی جو لا منسٹری ہے اس کے پاس پڑا ہے. امید رکھتے ہیں کہ چند ماہ میں شاید کہ اس پر بھی کوئی عمل درآمد ہوگا اور جو قانون میں بہتری لانے کے لیے اقدامات نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن فار مائنارٹی رائٹس جو کر رہا ہے اس پر کوئی پیش رفت ممکن ہوگی. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھا جائے، لیکن ایک نقص اس میں یہ بھی ہے کہ جہاں 1872 کا کرسچن پرسنل لا یا جو میرج ایکٹ موجود ہے، دکھ کی بات یہ ہے کہ 2011 اور 2024 میں صرف پنجاب نے اس کے رولز کو نوٹیفائی کیا ہے. جبکہ خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور آئی سی ٹی میں ابھی بھی اس کے رولز نوٹیفائی نہیں ہوئے. یعنی گورنمنٹ نے اس پر کوئی لائحہ عمل اختیار نہیں کیا. اس کا کیوں نہیں ہو رہا؟ صرف پنجاب میں کیوں ہے، اوور آل پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں یہ تو اسٹریٹ اوے یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے اس کی نظر جو ہے وہ مذہبی اقلیتی شہریوں کی فلاح و بہبود کی طرف بڑی خصوصی نظر ہے ان کی، اور اس کو حل کرنے کے لیے بھی وہ باضابطہ اپنا کردار نبھا رہے ہیں. اور باقی جگہوں پر وہ آپ نے دیکھا ہوگا نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن نے اپنے جو ہندو میرج ایکٹ کی
پروویژن کے لیے کام شروع کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اداروں کے ساتھ جو رابطہ کاری تھی، سیاسی اداروں کے ساتھ، بیوروکریسی میں، میڈیا کے ساتھ، عوامی سطح پر، کمیونٹی کے ساتھ ان کا بھی اس پر رائے عامہ فعال کرنا، اس کے لیے جو مسلسل جو کئی سالوں کی کوشش تھی، اس کے بعد مارچ 2017 میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ہندو میرج ایکٹ کے نام سے ایک قانون جو ہے وہ پاس کیا، جس میں لگ بھگ کوئی 25 کے قریب سیکشنز ہیں، شرائط ہیں کہ جن کی فلفلمنٹ کے ذریعے جو ہے وہ ہندو پاکستانی شہریوں کی زندگی کو بھی آئلی قوانین کے ذریعے محفوظ کرنے کے لیے ایک ایکٹ وجود میں آیا. لیکن 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ صوبوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کے رولز بنائیں. صحیح. جو سندھ میں جو میرج ایکٹ وجود میں آیا اس میں سب سے پہلے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ سبقت لے گئی، انہوں نے اپنے رولز بنا لیے. پھر اس کے بعد بلوچستان نے جو ہے وہ رولز بنائے. کئی سال کی کوششوں کے بعد کہیں جا کر جو ہے پھر وہ آئی سی ٹی میں جو ہے وہ 2023 فیبرری میں انہوں نے بھی رولز بنا دیے. اور ابھی ویری ریسنٹ چند روز پہلے جو ہے نا وہ پنجاب گورنمنٹ میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو اس وقت جو سب سے زیادہ ریپڈلی خواتین کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں اور یوتھ کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں اور مذہبی اقلیتوں کو بھی سپورٹ کر رہی ہیں، ایز ویل ایز ایک بہترین پرفارمنس ان کی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے. یعنی پاکستان ترقی کی طرف ان کے حوالے سے جو ہے نا وہ بہت تیزی سے اپنی منازل طے کر رہا ہے. تو بارکیف ان کی قیادت میں جو ہے وہ ہمارے ہندو میرج ایکٹ کے جو رولز جو کہ کئی سالوں سے 7 سال اور تقریباً کوئی 9 ماہ سے جو اویٹڈ تھے وہ رولز جو ہیں وہ نوٹیفائی ہو گئے ہیں. تو اب جو اگر پیچھے رہ گیا ہے تو صرف خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ رہ گئی ہے کہ 7 سال اور اب 10 ماہ ہونے کو ہے کہ ابھی تک یہاں ہندو میرج ایکٹ 2017 کے جو رولز جو ہیں وہ ابھی نوٹیفائی نہیں ہوئے. تاہم نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن فار مائنارٹی رائٹس کے جو ایکٹیوسٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آج اس فورم سے قاری روح اللہ مدنی صاحب جو کہ کوآرڈینیٹر ہیں پاکستان کاؤنسل آف ورلڈ ریجن کہ جہاں میں ایک فاؤنڈنگ ممبر کی حیثیت سے ان کی قیادت میں کام بھی کر رہا ہوں، ان کی نوازش کہ انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ جن میں حمفی سرفراز پیٹر صاحب، ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب، حافظ عبدالغفور صاحب، علامہ ڈاکٹر فخر حسن قراروی صاحب اور دیگر شخصیات کے ساتھ مل کر، میڈم سارہ صفدر آف کورس ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جو ہندو میرج ایکٹ کے رولز جو خیبر پختونخوا میں زیر التوا تھے اس پر کوششیں اور کاوشیں شروع کر دیں. اور ایک طرف نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن اور دوسری طرف جو ہے نا پاکستان کاؤنسل آف ورلڈ ریجن کی قیادت جو ہے وہ مسلسل سیاسی بیوروکریسی میں جو ہمارے ادارے ہیں ان کے ساتھ اور میڈیا اور دیگر تمام جو اسٹیک ہولڈر اور ذمہ دار ادارے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کاری بڑی تیزی سے شروع کی. اور جو کام جو ہے وہ دہائیوں سے ہمارے شرمندہ تعبیر نہیں ہو پا رہا تھا اس میں کوشش شروع کی. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے کل کی بات ہے کہ لوکل گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے وہ فائنل جو ہندو میرج ایکٹ کا جو رولز ہیں اس کا ڈرافٹ دے دیا گیا ہے. اور کل میں اس میٹنگ میں شامل تھا کہ جہاں پر لوکل گورنمنٹ اور لا ڈپارٹمنٹ کی فائنل جو ڈرافٹ ہے اس پر بڑی تفصیلی اور جو مختلف ایشوز تھے اس کو آخری ٹچ دیا گیا اس کو حل کرنے کے لیے. اور اس میں ہماری انپٹ بھی شامل کی گئی کہ جو ہندو سٹیزنز ہیں ان کے کیا چیلنجز ہیں اور ان کی کیا مرضی و منشا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ قانونی جو اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جس کو درست کرنا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری کلاشا انڈیجنس کمیونٹی خیبر پختونخوا میں جو پائی جاتی ہے جس کو پوری دنیا میں بہت اہمیت دی جاتی ہے، ان کے فیملی لا بھی تاحال نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ خیبر پختونخوا اور لا ڈپارٹمنٹ اس پر مسلسل بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں اور ان قریب ان کا بھی ڈرافٹ جو ہے وہ فائنل ہو جائے گا. اور امید رکھتے ہیں کہ وہ اسی سال ہم نے جو ہے وہ ایک ایکٹ کی صورت میں دیکھنے کو ملے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سکھ کمیونٹی ہے اس کا صرف پاکستان میں پنجاب میں نہ صرف یہ ہے کہ ایکٹ بھی موجود ہے، اس کے رولز بھی موجود ہیں، لیکن ادر دین پنجاب جو ہے وہ باقی جو صوبے ہیں، سندھ ہے، بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، آئی سی ٹی اسلام آباد ہے، وہاں پر سکھ کمیونٹی کے لیے کوئی فیملی لا موجود نہیں ہے. یعنی وہ بے یار و مددگار ہے اگر خدا نخواستہ کوئی فیملی ڈسپیوٹ دیکھنے کو ملتا ہے تو. اچھا ارون صاحب، جیسے کہ ہم چیلنجز کی بات کر رہے ہیں تو یہ بتائیے کہ مائنورٹیز کے لیے معاشی اقتصادی حالات کو بہتر کرنے کے لیے حکومتی سطح پر کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ ہم اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں اور احسان مند بھی ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہمارے جو اسلاف تھے جو کہ
جنہوں نے کہ 1973 میں آئین ترتیب دیا، انہوں نے بڑی باریک بینی سے ہمارے حقوق کا تحفظ جو ہے وہ تحریری طور پر، اور اسی کی جو روشنی ہے اس میں ہمارے معاشی و اقتصادی حالت کی بنیاد رکھ دی گئی، خاص طور پہ جو پرنسپل آرٹیکل 37 ہے کہ غریب طبقہ اور مذہبی اقلیتوں کو اسپیشل کیئر کے ساتھ ان کو تعلیم کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ صحیح۔ اب صرف اسکالرشپ دی جاتی ہے لیکن وہ بھی اتنی تعداد نہیں ہے، مطلب اس کی مقدار اور وہ اتنی نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں بسنے والی جو انتہائی غریب جو ہندو کمیونٹی ہے خاص طور پر جو اور مسیحی کمیونٹی ہے یا دیگر کمیونٹی ہے ان کی وہ ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ بارکیف آئین میں درج کر کے یہ بہت اہم رول پلے کیا، اور اس پر ہم نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن فار مائنارٹی رائٹس اور پاکستان کاؤنسل آف ورلڈ ریلیجن نہ صرف یہ کہ خیبر پختونخوا بلکہ پاکستان بھر میں جو مذہبی اقلیتی جو تعلیمی کوٹا ہے اس پہ خصوصی کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے جو بچے رہ جاتے ہیں میرٹ سے ان کو کالجز میں اور یونیورسٹیز میں ایڈمیشن مل جاتا ہے، اور اس کے بعد جن کی تعلیم ہوگی وہی تو کسی طور پر جو ڈیزائن میرٹ ہوتا ہے اقتصادی حالت کے لیے جو گارنٹی دی گئی آئین میں جاب کے لیے، وہ اس کو فل کر کے تو جو ہے وہ ملازمت اختیار کر سکتے ہیں، اور پھر اس طرح ان کی جو مین سٹریم ہو سکتے ہیں ان کا خاندان۔ لیکن چونکہ ہم ایکٹیوسٹ مسلسل سال سے اس پر 2012 سے لگ بھگ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور پورے پاکستان میں کر رہے ہیں، تو وہاں پر یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ بعض بچے وہ ایڈمیشن کوٹا ملنے کے باوجود جو ہے وہ ہاسٹل فیسلٹی یا ٹرانسپورٹ فیسلٹی یا فی جو ہے وہ فلفل نہیں کر سکتے۔ تو اب ہمارے نیشنل لابنگ ڈیلیگیشن فار مائنارٹی رائٹس اور پاکستان کاؤنسل آف ورلڈ ریلیجن کے جو ہمارے ایکٹیوسٹ ہیں، اب ہماری کوششیں اور کاوشیں یہ ہیں کہ ہم ایک نئی اس سلسلے میں، تاکہ کوٹا کی امپلیمنٹیشن ممکن ہو، تعلیم کا کوٹا تو اب مل رہا ہے، ہم انڈومنٹ فنڈ کے لیے سینسٹائز کریں گورنمنٹ آف پاکستان کے تمام صوبوں کو اور وفاق کو، تاکہ ہمارے بچوں کے لیے کالجز اور یونیورسٹیز میں ایک انڈومنٹ فنڈ کے نام سے ایک فنڈ موجود ہو کہ خدا نخواستہ جو بچہ ایڈمیشن جس کو مل جاتا ہے وہ یہ کہہ کر یا اس چیز کا فیصلہ کر کے تعلیم کو نہ چھوڑ دے کہ وہ فی پے نہیں کر سکتا، وہ ہاسٹل افورڈ کر سکتا، وہ وہاں کی جو فوڈ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل نہیں کر سکتا۔ تو اب ہماری ریاست پاکستان سے اور اس کے بااختیار جو ادارے ہیں یا محتمم ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ مین سٹریم کرنے کے لیے بوجھ نہ بننے دیں ہماری کمیونٹیز کو، بلکہ پاکستان کو جو ہے وہ ترقی کی راہوں پر لانے کے لیے، معاشی و اقتصادی حالت بہتر ہونے کے لیے جو اس کا بنیادی جو ضرورت ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے فائنینشیل سپورٹ ہے، اور فائنینشیل سپورٹ صرف جو ہے وہ اسکالرشپس کی صورت میں نہیں ہے، اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں چاہیے کہ ہم ریاستی اداروں کو سینسٹائز کریں، ان کو آگاہ کریں، تاکہ آنے والے وقت میں جو اے ڈی پیز ہیں یا بین الاقوامی ادارے اگر پاکستان میں اگر سپورٹ کرتے ہیں تعلیم کے فروغ کے لیے تو وہ اس انداز سے ہمیں سپورٹ کریں، اور یہ ممکن ہی تب ہوگا کہ جب ہماری عوام چاہے وہ مائنارٹی ہو یا میجارٹی ہو وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو، اور پھر تعلیم میں بھی صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ ہنرمند افرادی قوت جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آخر کتنے لوگ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر کے جو ہے وہ سرکاری ملازمین بنیں گے، اس لیے وقت کا تقاضا یہی ہے کہ اسکل جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے۔ میری تو آج مطالبہ بھی آج اس فورم سے یہی ہوگا کہ ہمیں بطور ٹیکنیشین جو ہے یا ٹیکنیکل ہینڈ ہمیں کیا جائے، تاکہ ٹیکنالوجی چاہے وہ ہمارے ملک کی ہو یا دیگر ممالک کی ہو، ہم ایک فورس بن کر اپنے ملک کی طرف سے ان کے ممالک میں جا کر سرو کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ہمارے عرب کنٹری نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ اب جو ان کے ممالک میں جو لوگ آئیں گے وہ انہی کو پریفر کیا جائے گا جو ہنرمند ہوں گے، یعنی دنیا کے بہت سے ممالک اب اس پر آگاہی حاصل کر چکے ہیں کہ وہ کسی کو بوجھ کی صورت میں برداشت نہیں کرنا چاہتے، جو بھی کہیں بھی جائے وہ سرو کرے۔ تو یہ بہت اہم ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ رفتہ رفتہ بہت سی چیزیں ہماری ایڈریس ہو رہی ہیں، سب کے سبھی مسائل ایسے نہیں ہیں کہ جو ہم چیختے اور چلاتے رہیں، بعض جگہ پر اطمینان کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے کہ جو حکومت اور حکومتی ادارے ہمیں سہولتیں دے رہے ہیں۔ ہارون صاحب یہ بتائیے کہ مائنورٹیز کو سیاسی اور غیر سیاسی حلقوں میں نمائندگی کیسی ہے، اور خاص طور پر خواتین کے بارے میں کیا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہت خوب بیٹی، یہ وقت کا تقاضا اور ضرورت ہے کہ پاکستان میں خاص طور پر اور بالعموم جو خیبر پختونخوا ہے
کہ جہاں نمائندگی کسی بھی حلقہ زندگی میں دیکھا جائے تو وہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جس حد تک یہاں ہونی چاہیے. جس طرح کہ میں نے چیلنجز میں ذکر کیا پارٹیسپیشن کا، وہ چاہے پولیٹیکل حلقہ ہو نان پولیٹیکل ہو، تو یہ وقت کا تقاضا اور ضرورت ہے کہ وہاں ہر وہ جگہ جہاں ہمارے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے یا پالیسی میکنگ اور لیجسلیشن کی گئی ہے، وہاں پہ بطور سٹیک ہولڈر نہ صرف یہ کہ مذہبی حلقے کی نمائندگی کو یا پولیٹیکل کو ہمیشہ سے جو اہمیت دی جا رہی ہے یہی ضروری نہیں ہے. انسانی حقوق کی بنیاد پر بھی اور جو سول سوسائٹی کی بنیاد پر بھی اس میں جینڈر بیسڈ جو ہے نا وہ پارٹیسپیشن جو اس کو ضرور یقینی بنایا جائے. سنجیدگی اس اعتبار سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ خواتین جو ہے وہ تقریباً 52% یعنی مردوں کی نسبت جو ہے وہ آدھے سے زیادہ تعداد میں ہے. تو اگر ان کی نمائندگی نہیں ہوگی تو ان کے حقوق کا تحفظ کیسے ہوگا؟ کیسے ان کے لیے کوئی پالیسی بنے گی، منصوبہ بندی ہوگی یا قانون سازی ہوگی یا اس پر عمل درآمد کے لیے اقدامات کریں گے؟ تو اگر آپ خیبر پختونخوا کا دیکھیں تو پاکستان میں وجود میں آنے کے بعد سے لے کے آج جو 77 سال ہو گئے ہیں، آج تک خواتین کسی نان مسلم جو نمائندگی ہے اس کو انشور نہیں کیا گیا. یہاں تک کہ ایم پی ایم این اے یا سینیٹر تو دور کی بات، کوئی ایڈوائزر ہی کی صورت میں چیف منسٹر کے ہاں یا کسی اور فورم پر لایا جاتا، اس کو یقینی نہیں بنایا جائے تو کیسے ممکن ہے کہ ان کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ یا ان کی جو ضرورتیں ہیں اس کو فلفل کیا جائے گا؟ اور جہاں تک جنرل مذہبی اقلیتی سیاسی و غیر سیاسی نمائندگی ہے تو وہ یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جتنی تعداد آج 77 سال میں مذہبی اقلیتی شہریوں کی ہو گئی ہے اس کی مناسبت سے ان کی نمائندگی نہیں ہے. تاہم پھر نمائندگی میں بھی جو دی جاتی ہے، چاہے وہ کسی کمیشن کی ہو، کمیٹی کی ہو یا کسی فورم کی ہو صوبائی یا وفاقی، اس میں پھر فیوریٹزم کو دیکھا جاتا ہے. جو پارٹی اقتدار میں ہوتی ہے وہ اپنے اقتدار کے ورکرز کو اکاموڈیٹ کرتی ہے، میرٹ کہیں دکھائی نہیں دیتا. اب یہاں آپ دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا میں اگر گزشتہ 5 سے 10 سال کو اگر ریکارڈ آپ نکال کر دیکھیں تو ہماری نمائندگی، مذہبی اقلیتوں کی جو نمائندگی کسی بھی فورم پر دکھائی دی جا رہی وہ میرٹ کے بالکل دھجیاں اڑا دی گئیں. یعنی ایک ان پڑھ آدمی کہ جس کو خود اپنی کیپیسٹی نہیں ہے، کیپیبلٹی نہیں ہے، وہ جو وہ تعلیم کا شعبہ ہو، ہیلتھ کا شعبہ ہو، سول اینڈ جو ہیومن رائٹ کی اگر کوئی اس کی سنجیدگی ہو، وہ اس کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ایون کہ سینٹ کے فلور پر بھی ہم ایک سینیٹری ورکر کی جو میرٹ ہے نا جی کہ اس کی تعلیم کیا ہونی چاہیے، ایکسپیرینس کتنا ہو، اس تک کو مد نظر نہیں رکھا گیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو ریاست ہے وہ یا گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کے جو اقدامات وہ نہ کرے کہ جو کسی کام کے ہی نہیں ہے. اگر ایک سینیٹر پڑھا لکھا نہیں ہے جو اپر پارلیمان ہے تو وہ ہمارے لیے قانون سازی کیا کرے گا؟ اپر پارلیمان جو ہے یا سینٹ تو وہ مقام ہے جہاں پر قانون بننے کے لیے فائنل اس کے اندر جو ہے وہ بہتری لانے کے لیے جو ہے وہ پاس یا فیل اس کو کیا جاتا ہے، مانا یا نہیں مانا جاتا. اور اسی طرح اگر کمیشنز میں بھی ہماری جو مختلف نمائندگی ہے تو وہ بھی آپ دیکھیں کہ ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ایک گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کے ایک شہری ہونے کے ناطے کہ یہاں پر ہماری بھی نمائندگی بطور ایم این ایز جو لوگ یہاں آئے اور باقاعدہ 200 سال میں 247 دن کی ان کی جو ہے نا وہ پریزنس موجود ہے، کیونکہ دن کی پریزنس کے ساتھ ان کا جو ہے وہ پر ڈیم بنتا ہے، الاؤنسز بنتے ہیں، کروڑوں کی مد میں انہوں نے انجوائے کیا سب کچھ. لیکن جس پرپس کے لیے، جن مقاصد کے لیے ان کو ایم پی اے یا ایم این اے بنایا گیا ہے وہ پرفارمنس تو ان کی نیل رہی. یعنی پورے اپنے ٹینیور میں اگر انہوں نے کوئی ایک لیجسلیشن نہیں کروائی، پالیسی میکنگ نہیں کروائی یا کوئی اور ایسی مراعات جو ہے گورنمنٹ کے سامنے کوئی بات رکھی نہیں ہے اور اس کو منظور نہیں کرایا، تو میرا نہیں خیال کہ جو ہے وہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے وہ دوبارہ ان کو لے کے آئے. میری تو ہمبل ریکویسٹ یہی ہوگی کہ جن سیاسی لیڈران کی اپنے ٹینیور میں اگر ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے، پکٹوریل پرفارمنس نہیں کہ وہ کام ایک ادارہ کر رہا ہے، وہ تصویر کھنچوا رہے ہیں اور اپنی وہ شو کر رہے ہیں، انہوں نے از خود کون سی ایسی مذہبی اقلیتوں کے لیے جو ہے وہ ریاست کو آگاہ کیا ہے یا اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ پروپوزل دی ہے یا جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کی جو چیلنجز ہیں ان کا ذکر خیر وہاں کیا اور اس کی کوششوں کے بعد کہیں جا کر اگر کوئی رزلٹ نکلا ہے تو پھر تو کریڈٹ ان کو جاتا ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہندو میرج ایکٹ کو 7 سال اور 10 ماہ ہو چکے ہیں کہ ان کے رولز نہیں ہیں. تو یہ غفلت کس کی ہے؟ یہ غفلت
خیبر پختونخوا کی حکومت یا سیاسی پارٹی کی غلط چناؤ کرنے والے اس کے ذمہ دار ہیں کہ ان کو نمائندگی بھی دی گئی، یعنی ہندو یا نان مسلم ہمارے نمائندے موجود تھے، اس کے باوجود اگر رولز نہیں بنے تو کس کا قصور ہے؟ اور اسی طرح جو ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح کہ ابھی پہلے میں نے بات کی آپ کو کہ تعلیم اور اقتصادی حالت بہتر کرنے کے لیے، تو اس میں وقت کی ضرورت یہ بتا رہی ہے کہ تعلیم اگر کے میدان میں اگر کسی کو سپورٹ نہیں ملی خیر، لیکن کوئی شخص تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے بے ہنر تو نہ رہے۔ آج بھی مارکیٹ میں 20,000 سے لے کر 2,20,000 تک کی ایسی مشینیں موجود ہیں کہ جو 15 دن سے لے کر اور 6 مہینے کی ٹریننگ کے بعد وہ بہترین بزنس کا سٹارٹ اپ جو وہ شروع کر سکتے ہیں۔ میری آج اس فورم جو آپ کا پروگرام ہے، اس کے ذریعے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کی حکومت سے یہ اپیل ہے کہ ہمیں جو فیسٹیول سیلیبریشن ہے ان کے لیے جو کروڑہا روپے آپ رکھتے ہیں وہ نہ رکھیں۔ اسی طرح جو ایکسپوجر وزٹ پر جو آپ پیسہ ضائع کر دیتے ہیں یا اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کو پیسہ ضائع کرتے ہیں، اس کی بجائے تمام رقم جو ہے وہ تعلیم کے فروغ پر، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے فروغ پر اور بزنسز کو فروغ دینے کے لیے، تاکہ ہم ہنرمند افرادی قوت کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں، نہ صرف اپنے پاؤں پر ہماری فیملیز یہاں کھڑی ہوں بلکہ باہر بھی جا کر وہ سرو کریں۔ اور دوسری جہاں تک ہماری نمائندگی کی بات ہے تو ہماری سیاسی یا غیر سیاسی نمائندگی میں میرٹ کو بیس بناتے ہوئے، یہ میں چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا ندیم اسلم چودھری صاحب سے ہمبل اپیل یہ کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، بلکہ میں کل یا پرسوں تک جو انشاءاللہ ان کو تحریری ایک جو ہے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ وہ تمام اداروں کو جہاں پر مذہبی اقلیتی کسی بھی فورم پر کوئی پروونشل یا ڈسٹرکٹ فورم بنایا جاتا ہے، اس میں میرٹ کو جو ہے وہ خصوصی طور پر جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے، تاکہ جو نمائندگی جو ہے وہ اگر وجود میں آئے، چاہے وہ خواتین کی ہے، چاہے وہ یوتھ کی ہے، چاہے وہ پرسن ود ڈسیبلٹی کی ہے، اور چاہے وہ کلرجی کی ہے، یعنی کوئی پنڈت ہے، گرنتھی ہے، یا پریسٹ یا ریورنڈ یا پادری ہے، یا کوئی بھی ہے، وہ ان کا صحیح معنوں میں انتخاب ہو سکے، تاکہ جو ریاست پاکستان کے جو سرمایہ ہے، جو کہ ہم کسی نہ کسی ملک سے اور بین الاقوامی ادارے سے قرض کی صورت میں اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، وہ کم از کم مس یوز نہ ہو اور وہ ضائع نہ ہو۔ تو جی ناظرین، آج ہم نے پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق، ان کے مسائل، سماجی، معاشی اور قانونی ان کے مسائل پر کھل کر بات کی، اور ہمارے مہمان ہارون صاحب نے ہمیں بتایا کہ ان کو چیلنجز کون سے ہیں اور ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے، یہ ہماری سماجی ذمہ داری ہے کہ ہم اقلیتوں کے حقوق کی جہاں پر پامالی ہو رہی ہو وہاں پر ہم ان کے لیے آواز بنے اور ایسا معاشرہ تشکیل دیں جہاں پر ہر مائنورٹی کو ان کے حقوق حاصل ہوں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے ضروری ہوگی، ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ اگلی ایپیسوڈ تک اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ دوسروں کے حقوق کا احترام ہو۔ اللہ حافظ۔